158। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 158 यानी 158 से करेंगे। चले जी तारिक साहब बिस्मिल्लाह शुक्रिया। करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बल्कि उन्हें अल्लाह ने अपने पास उठा लिया और अल्लाह हिकमत भरे गलबे वाला है। यहाँ इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बात चल रही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया, और उठाने के जो मकासद हो सकते हैं, अल्लाह की दो सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो अल्लाह गलबे वाला है और ऐसा गलबा जिसमें हिकमत भी पोशीदा है। अल्लाह की सिफ़ात बयान की गई हैं कुरान मजीद में, कई जगह हम देखते हैं वाव के साथ में आते हैं अल्लाह की दो सिफ़ात कि गफ़ूर है और रहीम है, लेकिन कई मरतबा बगैर वाव के भी आते हैं। तो ये भी नुक्ता ऐसा है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि दोनों एक दूसरे से मरबूत हैं, दोनों को हम अलहदा करके नहीं बल्कि एक साथ शामिल करके समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अजीज़ है और हकीम है, ये दोनों बगैर वाव के हैं, बगैर किसी फासिल के हैं, यानी गलबा भी है उसके पास में, क़ुव्वत भी है, लेकिन उस गलबे और क़ुव्वत का इस्तेमाल कैसे करता है ये उसके पास में हिकमत भी मौजूद है। तो उसके जितने भी फैसले हैं वो हिकमत वाले हैं, लिहाजा उसके फैसलों पे ईमान लाना ही एक समझ की बात है। यहाँ पे जो हज़रत ईसा को उठाने वाली बात है, तो इस पे थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मैं कुरान करीम की कुछ आयतें सामने रखूँगा और उस पे हम गौर करेंगे ताकि एक तस्वीर ये हमारे सामने आए कि इसका सही मफ़हूम क्या है, क्योंकि इसके ताल्लुक़ से बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ बोली जाती हैं, समझी जाती हैं। तो ये जो आयत है ये कहती है कि जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा बेशक मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ और तुम्हें अपने पास उठाने वाला हूँ, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे तुमको पाक करने वाला हूँ, और जिन लोगों ने तुम्हारी इत्तिबा की उन्हें कुफ्र करने वालों पर क़यामत के दिन तक बरतरी देने वाला हूँ। फिर मेरे पास तुम सबको लौट कर आना है, तो मैं तुम्हारे दरमियान उन चीज़ों में फ़ैसला करूँगा जिनमें तुम लोग इख्तिलाफ़ कर रहे थे। ये हम पीछे सेशन में कर चुके हैं। इसमें पहली चीज़ जो कही जा रही है कि इन्नी मुतवफ़्फ़िका, बेशक मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ। यानी यहाँ सबसे पहले जो आपके ताल्लुक़ से बात कही जा रही है और जिसको एम्फेसाइज़ करके अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नी मुतवफ़्फ़िका, बेशक मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ और तुम्हें अपने पास उठाने वाला हूँ। यहाँ बाकी और बातें जो हैं पीछे हम डिस्कस कर चुके, इस वक्त चूँकि बात सिर्फ इसी की हो रही है, इसलिए मैं इसी के ताल्लुक़ से जो एक दूसरी आयत है पहले उस पर बात कर लूँ। अब ये हज़रत ईसा क्या फरमा रहे हैं, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 117 में हमें मिलती है कि मैंने इन्हें नहीं कहा मगर सिर्फ वो जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि तुम अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और मैं जब तक उनमें रहा उन पर गवाह था। फिर जब तूने मुझे वफ़ात दी तो उन पर तू निगरां था और तू हर चीज़ पर गवाह है। अब इन दो आयतों में इसमें हज़रत ईसा के रेफरेंस से आपके हवाले से ये बात कही जा रही है, क्योंकि इससे पिछली आयत में ये बात ठीक है भाई, क्या यानी हज़रत ईसा ने कहा था कि तुम उन्हें रब बना लो, तो आपने ये जवाब दिया कि मैंने तो वही किया, क्योंकि देखिए पैगंबर और रसूल जो है वो अल्लाह के मैसेज लेके आते हैं और वही बात बताते हैं कि जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा तुम्हारा रब है, मैं जब तक उनमें रहा मैं उन पर गवाता ही नहीं। किस बात का गवाह था कि उन्होंने ये बात समझी, सीखी और इस पर अमल किया। फिर जब तूने मुझे वफ़ात दे दी यानी मुझे मौत दे दी, तो फिर उसके बाद तो तू निगरां है, तू हर चीज़ पर गवाह है। ये जो वफ़ात का लफ्ज़ है जिसका मादा वाव फे ये है, इसका मतलब होता है पूरा हो जाना, मुकम्मल हो जाना। तो जब इंसान की ज़िंदगी पूरी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो उसके लिए वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ दो आयतों में बहुत वाज़ेह तौर से कुरान इस बात को कह रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दी। आगे चलते हैं। और किताब में इदरीस को याद करो, ये सूरह मरियम की आयत 56-57 है। बेशक वो सच्चाई पर डट जाने वाले नबी थे। अब देखिए इसमें यहाँ पे वो बात आ जाती है अब रफ़ाना वाली, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बाद में करूँगा। पहले हमने वफ़ात की बात करी, दो आयतें कुरान की देखी। अब यहाँ जो बात कही जा रही है कि रफ़ानाहु मकानन अलिय्या,
اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، یہ ہم نے اسے سر بلند کر کے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اٹھانا، دیکھیے ایک تو اٹھانا لفظ ہم عام طور سے زبان میں بولتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اللہ کے پاس گیا، اور اس میں تصور ہے جو بنیادی طور سے غلط ہے، کیونکہ کسی چیز کو اوپر اٹھانا اور اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یعنی آسمان پر ہے، گویا وہ اوپر ہے، آسمان پر ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تو ہر جگہ ہے، اس کو انگریزی میں اومنی پریزنٹ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے۔ تو اللہ سے یہ تصور جوڑ دینا کہ وہ اوپر ہے، ہاں عام زبان میں لوگ، جس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے اٹھا لیا انہیں۔ اب اٹھا لیا سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو اوپر اٹھا لیا، بھئی جہاں سب جاتے ہیں وہاں وہ بھی گیا، لیکن اس کو وفات ہوئی، وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا نقطہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سربلندی کی یا اٹھانے کی بات ہے، رفعنا لک ذکرک بھی ہم سنتے ہیں، تو یہ اخلاق کردار کی بلندی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرب الہی کی تلاش ہے، میں اللہ کے پاس پہنچوں، اللہ کا قرب حاصل کروں، تو جب وہ ہر وقت میرے پاس ہے تو پھر یہ قرب کون سا میں تلاش کر رہا ہوں؟ یہ دراصل قرب وہ ہے کہ جو ہم بندگی کے درجوں کو بڑھتے ہیں، یعنی جتنے ہم تقوی کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں، جتنے اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، یعنی جتنا ہمارا اسکور جو ہے وہ بندگی کا 100% کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے احکامات پہ عمل کرنے سے ہی ہم اس کے قریب پہنچتے ہیں۔ اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی متقی ہے۔ اور یہ بھی بات کہی گئی کہ یقیناً اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے، اور جیسا بھی طارق صاحب نے کہا کہ چونکہ یہاں واو نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم اسی طرح کہیں گے کہ وہ ایسا خبر رکھنے والا ہے جو بے انتہا علم رکھتا ہے، یعنی خبیر بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس کے پاس خبر بھی ہے اور اس خبر سے متعلق پورا علم بھی ہے، یعنی ہر چیز کو وہ اندر سے باہر تک جانتا ہے۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے۔ تو یہی وہ قرب تھے جو نبیوں کو ان کے تقوی کی وجہ سے ملے، اور اس کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح نہ سوچیں تو پھر یہ بتائیے کہ جب حضرت ادریس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو بلندی پہ اٹھائے گئے، بلند کیا گیا ایک مقام کی طرف، تو کیا ایسے بھی ہم یہ سوچیں کہ انہیں اٹھا لیا گیا؟ یہ وہ بلندی کردار ہے جو اللہ کے تقوی کے راستے پہ چلنے سے حاصل ہوتی ہے لوگوں کو۔ دوسرا ایک اور پہلو ہے اس میں جس کا میں یہ ذکر کروں گا کہ اور اس سے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب مجھے راہ دکھائے گا۔ یہ صفات کی 99 آیت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 97 98 میں تو وہاں ذکر ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک آگ کا گھر بنا لو اور اس میں ان کو ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اپنی حکمت پست ہوئی اور ہم نے ان کو بالکل پست کر دیا، ذلیل کر دیا، اور اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ تو یہ رب کی طرف جانے والی باتیں قرآن میں ہجرت کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ، کیونکہ وہی ہوا کہ وہاں سے آپ نے ہجرت کری اور اس جگہ سے نکل آئے۔ رسول اللہ کے سلسلے میں یہ بات دیکھی ہمیں ملتی ہے کہ جب کافر آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ تو ان تمام لوگوں کی سازشیں رکھی رہ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے۔ تو یہ جو ہجرت کا معاملہ ہوتا ہے، نبی جب ہجرت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ اس انداز سے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آیا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ تو یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے موت آنے والی ہے، رب کی طرف جانے والا ہوں یعنی میں وہ قدم اٹھانے والا ہوں جو مجھے اللہ کی سے مزید قرب عطا کریں گے، کیونکہ میں مزید کامیابی کی طرف بڑھوں گا۔ اور اس کی بات، اچھا یہ آیت پھر میں نے اس وجہ سے رکھی، چیزیں پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں یہ بات جو آخر میں کہی گئی ہے اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، یعنی اس آیت میں جس کو ہم پچھلے سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہ کلیئر کٹ کہا جا رہا ہے
کہ نہ انہیں پھانسی دی گئی نہ انہیں قتل کیا گیا، یعنی ایمفیٹیکلی کہا گیا ہے کہ یقیناً بالیقین یقینی طور سے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد یہ والی آیت آتی ہے 159 جیسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سوری 158، یعنی انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں اللہ نے اپنے پاس اٹھایا، یعنی سربلندی عطا کی، رفعت عطا کری۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جس صلیب کی بات کی جا رہی ہے یا جس طریقے سے وہ قتل کرنا چاہتے تھے، جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا، یہ وہ موت تھی جو اس زمانے میں اس کلچر میں بے انتہا یعنی لعنت زدہ سمجھی جاتی تھی، یعنی موت کی بھی، قتل کی بھی ایسی شکل جو بہت ہی شدید اور بدترین قسم کے مجرموں کو دی جاتی تھی۔ یہ وہ موت تھی جس کے لیے یہ اس غلط فہمی میں رہ گئے کہ ہم نے دے دی، جبکہ اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تو اپنے سربلندی دی تھی، ان کو بلند کر لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس کی اور آگے وضاحت آئے گی۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ان کو جو صبح میں ڈالنے والی بات تھی، تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ جب کسی ایک خاص طرف چلتا لگتا ہے تو اس سے پھر وہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ اس کو آج کی جدید یا نفسیاتی اصطلاحات میں ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں دکھنا جو نہیں ہوتی لیکن میرے دماغ میں تصور تھا۔ اور اکثر ہمیں زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ہمیں دکھتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایک چیز سامنے رکھی ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ ویئرڈنیس ہوتی ہے برین کی، جس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کے دماغ میں اتنی چیز شاید یہ چڑھی ہوئی ہوگی کہ وہ دھوکے میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جب قرآن بتا رہا ہے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ حالانکہ انہوں نے نہ تو اس کا قتل کیا اور نہ اسے پھانسی دی، مگر ان کو شبے میں ڈال دیا گیا، اور اس کی وجہ آگے یہ بتا دی گئی آخر میں کہ ان کے پاس اس کے سلسلے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی، گمان کے اتباع کی، یعنی جو گمان ہے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب قتل نہ کرنے پہ ایمفیسس جو دی گئی ہے، میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا، لیکن یہاں اس تسلسل میں اس آیت کو یا بلکہ دوسری آیت بھی جو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور سے کہی ہے کہ نبیوں کے مشن ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی غالب ہے، ایسا غلبے رکھنے والا جس کے پاس قوت بھی ہے، قوی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے رسول، انا و رسولی، ہم اور رسول میرے غالب آئیں گے۔ اگلی آیت پھر اسی بات کو کہتی ہے، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی فتح مند اور کامیاب ہوں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہے۔ تو وہ فتح مند ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اللہ کا لشکر ہی غالب ہوگا، تو نبی کے قتل کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ جب بھی پچھلی آیت میں کہ نہ انہیں صلیب دی گئی، پھانسی دی گئی، نہ وہ قتل کیے گئے، یقیناً قتل نہیں کیے گئے، ایمفیٹیکلی اس بات کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دو محکم آیات جو ہیں اس بات کو کنفرم کرتی ہیں۔ اچھا، نبی جب قتل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے وفات پائی، جیسا قرآن کہتا ہے۔ شروع کی دو آیتوں میں نے دکھایا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے۔ وفات کب ہوتی ہے؟ کہ جب زندگی کی مدت پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، یعنی میسنجر کی زندگی کی مدت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مشن مکمل ہو گیا۔ جب اس کا مشن مکمل ہو گیا، اس کو وفات آ گئی، تو وہ مشن انکمپلیٹ نہیں رہا۔ یہ ہمارے ہاں جو چرچا ہوتی ہے ان کو زندہ اٹھا لینے والی، جو بائبل سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بائبل میں ملتی ہیں ہمیں ساری چیزیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بائبل سے، تورا سے بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، اور اس پہ بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ بلکہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ایک مولانا نظام الدین اسیرہ دروی ہیں جو دیوبند سے فارغ گزر گئے، تھوڑے عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی باقاعدہ کتاب لکھی ہوئی ہے کہ قرآنی تفاسیر میں اسرائیلی روایات، تو کس طرح سے آئی، لیکن چیزیں ہمارے یہاں تر آئی ہیں۔ بائبل میں چیزیں ملیں گی، لوقا میں ہے، میرے پاس پر ریفرنس یاد نہیں، یہ چیز ہے کہ کس طرح سے یہ سارے واقعات کا ذکر ہے، کئی جگہ پر، ایک جگہ پہ نہیں۔ تو اٹھانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ مشن ابورٹ ہو گیا، یعنی ناکام ہو گئے۔ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی غلط نہیں ہوتا۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مکمل کری زندگی، انہیں وفات دی گئی، یعنی عمر پوری ہو گئی، ان کی عمر پوری ہو گئی، یعنی ان کا مشن پورا ہو گیا۔ اسی لیے ایمفیٹیکلی پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے تھے۔ تو یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے جو نبیوں کے تعلق سے ہم ذہن میں رکھیں اپنے۔ اب دیکھیے، جب وہ
انہوں نے کیا حکمت کری کہ جہاں یہ لوگ اس بھیڑ بھڑکا میں رہے ہوں گے، یہ صرف چیز میں اپنی سوچ سے بتا رہا ہوں، اس کا حوالہ قرآن میں بالکل نہیں ہے، تو وہ کسی بھی مغالطے میں رہے، کنفیوز رہے، وہ سمجھا، لیکن آپ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے۔ ہجرت کر کے آئے تو یہ دیکھیں کیا بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ جیسے مریم کے بیٹی عیسیٰ نے حواریوں کو کہا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، یعنی آپ نے جب دعوت دی تو ایک گروپ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، سو وہ غالب، یعنی ان دونوں گروہوں میں مار کا آرائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ غالب ہوئے۔ کیوں غالب ہوئے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے، دو جگہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے رسول فتحیاب ہوں گے، غالب ہوں گے، اللہ کا لشکر کامیاب ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ کا لشکر کامیاب ہوا، اور اس کے بعد پھر جو آیت ہمیں دوسری جگہ بتاتی ہے کہ ہم نے مریم کی بیٹی عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ایک بلند مقام اور پہاڑی پر انہیں ٹھکانہ دیا جو سکون و جاری پانی کی جگہ تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آپ کو ٹھکانہ تھا یعنی مسکن تھا، جہاں سے آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور جب تک ان کو وفات نہیں ہوئی انہوں نے اس مشن کو کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد کچھ یہ آیتیں ہیں جو ہم یہی یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن میں کہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں جو زبان خلق پہ ہے اس کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ جو چیز قرآن میں نہیں ہے گمان اس میں بھی آتے ہیں، کیونکہ قرآن سے جو چیز نہیں ہے اور وہ کہیں ملتی ہے تو وہ گمان ہی ہوگا، یا کچھ اور ایزمپشنز ہوں گے، یا کسی اور کی بیسس یا بنیاد پہ وہ باتیں کہی گئی ہوں۔ اس میں وہ بائبلز بھی آ جاتی ہیں، اس میں وہ اور پرانی کتابیں بھی آ جاتی ہیں جن کو ہم یعنی جن کی جگہ پہ قرآن کو لانے کی وجہ ہی یوں ہی کیونکہ ان میں ہم سب ڈسکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان میں تبدیلیاں ہوئیں، تحریفیں ہوئیں، وہ کتابیں کہیں چلی گئیں اور ان کے جو یعنی تشریحات لکھی گئیں ایک کے بعد دوسری وہ پبلک میں بچی رہیں اور آج تک چل رہی ہیں، اور اس میں وہاں پہ بھی ڈسکشن ہی ہوتے رہتے ہیں کہ کون سی کیسی ہے، آپس میں بہت سے اختلافات ہیں جیسے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو ان سب کے بیچ میں سے ہم جو حق کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کے احکامات محکم ہیں، اس کو چھوڑ کے ہم کیسی ان چیزوں کو یقین لیں اور اس کو اپنے یقین کا ایک حصہ بنا لیں؟ سو تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ وہ آیتیں جو ایمفیسائز کرتی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اور ایسا سوچنا بھی غلط ہے اور بیکار ہے کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف بات ہے، کوئی قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا، جو بات کہی جا رہی ہے ایک طرح سے کہی جا رہی ہے، بشرطے کہ ہمیں سے اس طرح سے سمجھیں۔ اب دیکھیے دوسروں کے تعلق سے بہت اہم آیت ہے کہ وہ تمہارے پاس کوئی بات نہیں لاتے مگر ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی وہی بات حق کے ساتھ اور بہترین تفسیر سمجھا بھی دیتے ہیں، جس کے لیے تصریف آیات کا طریقہ ہے قرآن میں کہ کئی جگہ ایک ہی بات کو بتایا جاتا ہے مختلف پیرائے میں، آپ سب ان کو اکجا کر کے جب دیکھتے ہیں تو پوری چیز پوری پکچر بن جاتی ہے، یہ پوری کنسپٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو ہم تفسیر آیات کہتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس یعنی اس وہ میں سب آ گئے غیر اللہ اور اللہ کی کتاب کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم حق پہنچاتے ہیں، وہاں سے تمہیں حق نہیں ملتا، اور بہترین تفسیر کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، سچی ہے اور انصاف ہے، اس میں کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کو سنتا ہو جاتا۔ تو یہ میں نے اتنی وضاحت اس وجہ سے کری کہ اس آیت سے ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں
کہ قرآن واضح طور سے جب دو جگہ یہ کہہ چکا ہے کہ ان کو وفات ملی، ان کا مشن مکمل ہوا، کیونکہ نہ نبی قتل ہوئے نہ ان کے مشن نہ مکمل رہے، اللہ تعالیٰ کا لشکر غالب رہا، اپنا کام انہوں نے کیا، اور یقیناً ان کو جو رفعت دی گئی جس آیت میں یہ کہ ہم تمہیں وفات دیں گے اور تمہیں سربلندی دیں گے تقوی کی وجہ سے، تم اللہ کی طرف آؤ گے، ہجرت بھی کرو گے، اور تمہیں ان لوگوں کے بیچ میں سے ہٹا لیں گے جن کی وجہ سے تم پریشر آئی، جو کفار تھے جو تمہیں تنگ کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں روکتے ہیں ہم، اور جی انشاءاللہ جی اگلی سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، وعلیکم السلام۔